मोहतरम दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के के साथ हो गई और उसके साथ वो बहुत ही खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था और उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास तो चली गई, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा। उसके सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद वो शख्स एक काला जादू करवाने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू करवा दिया और उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था। वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसीलिए वो अब उदास उदास रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुए। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगेगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने अपने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर के मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वह कहने लगा कि बेटी पानी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर फिर कहने लगा कि बेटी, आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी मरी पड़ी है। उसके बाद वो औरत दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर गायब हो चुका था। उसके बाद वो औरत सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरा खुशियां ही लुट गई। दोस्तों, उस बच्ची के मौत के बाद 1 साल बाद उस औरत के यहाँ फिर से एक बेटी पैदा हुई जो पहली वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत उस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो एक बेटी खो चुकी थी, इसलिए वो उस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी।
لیکن جب اس کی یہ بیٹی 2 سال کی ہوئی، پھر ایک دن وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی، اس کو وہ پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن سے جا کر بتا دیا۔ پھر اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر میری بیٹی کو تو لینے نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکین پر بہت ہی بڑا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہی اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر کے آنگن میں گڈھا کیوں کھود رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گڑھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ عورت اور اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے اور ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر عالم صاحب کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی اور یہ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں سے چھوڑ دیا اور وہ بچی سیدھا زمین پر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون۔ دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ وہی فقیر ہے تو نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکین کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی کہ اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد کو لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اس کو پانی لا کر دیا۔ پھر فقیر نے کافی دیر تک اس پانی پر کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھ اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سے فقیر نے کہا کہ بیٹی دیکھ لیا نا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بیٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی مگر میرے تو
سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہے مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا مگر میرا دشمن کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر بابا کہنے لگا کہ بیٹی ایک غیر مسلم شخص ہے جو تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو گئی تو تمہارا سکون و چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کرے، بس اس گندے اور کالے جادو کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے ہر بچے کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتا دیا جس کو اس نے رات کو تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر اس عورت کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہ تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ اس سانپ نے اس کی یہ باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے بچہ باہر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ باہر نکلے، مگر تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس عورت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں پیدا ہوا، اور اس عورت نے ایک بچے کو جنم بھی دیا۔ وہ عورت ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 نیک بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر پھر آیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ بابا کچھ بری چیز تو سنانے نہیں آئے ہیں، اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہے، اور میں ہر روز ان کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی اس بار تمہیں کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک اچھی چیز سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس ہندو شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس طرح سے ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ محترم دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں، اور حدیث پاک میں بھی
یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس نیک کام میں ہماری مدد ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس نیک کام کا حصے دار بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب کر کے برابر والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔